अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी की तकरीबन हर किताब में इनके अपने दावों के बारे में दोगलापन पाया जाता है। मसलन वो इमाम मेहदी और इमाम वक्त बनकर आए, लेकिन कभी उन्होंने नमाजों की इमामत नहीं कराई। जैसा कि सूरतुल मेहदी में लिखा है कि हमेशा दूसरों को कहा कि आप इमामत कराएं, कभी जुमा का खुतबा नहीं दिया, कभी एतकाफ नहीं बैठे, जिंदगी भर कभी ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, हालांकि माली हालत का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और फिर ये कहते हैं कि मैंने अपने मता की इतनी अतात की है, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि इतनी पैरवी की है कि गोया वो हम एक ही वजूद हो गए हैं। और अब उनकी आपने मुकम्मल पैरवी कैसे की, जबकि अरकान इस्लाम तो आप अदा नहीं करते थे। औरतों की इज्जत आपने नहीं की। मोहम्मदी बेगम के मुतल्लिक इश्तिहार लगा लगा कर जो इसकी इज्जत और इसके खानदान का हाल किया, वो सबको इल्म है। सेहत आपकी नहीं ठीक थी। हिम्मत और बहादुरी में आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पैरवी करनी थी, जिन्होंने जंगें लड़ी और सबसे खतरनाक मकाम पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े होते थे। और मिर्जा साहब के बारे में आता है कि एक दफा एक चूजा ज़िबा करने लगे तो इतने नर्वस हुए कि एक घबराहट में अपनी ही उंगली काट ली और फिर किसी और से चूजा ज़िबा करवाया। ये सीरतुल मेहदी में लिखा है। और खातमुन नबीयीन के मानी उन्होंने खुद आखिरी नबी होने के किए हैं। और फिर एक जगह रूहानी खजाइन जिल्द दोम सफ़ा 324 पर आप फरमाते हैं कि हदीस ला नबी आबादी में भी नफी आम है। बस ये किस कदर जुर्रत और दलेरी और गुस्ताखी है कि बस बसों से नसूस सरिया कुरान को अमदन छोड़ दिया जाए और खातमुल अंबिया के बाद एक और नबी का आना मान लिया जाए, और बाद इसके जो वही नबूवत मुनक़ते हो चुकी थी फिर सिलसिला वही नबूवत का जारी कर दिया जाए। और फिर अपनी वफात से ही 7 साल कबल यानी 1900 में आपने खुद अपनी नबूवत का दावा भी कर दिया। ख़त्म नबूवत के मुतालिक एक किताबचा जिसमें ये सारे हवाला जात मुकर्रम ज़िया रसूल अमीनी साहब ने यकजा कर दिए हैं कि उनके तज़ादात जो थे उनकी तहरीरों के, तो उसकी वो काफ़ी लंबा है, इस वक्त तवालत के खौफ से छोड़ती हूँ, लेकिन मैं PDF इसमें शामिल कर रही हूँ। और वे एक जगह जहाँ अपनी पैदाइश का जिक्र करते हुए खुद फरमाते हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कि ऐसे मैं अपने वालिदैन की आखिरी औलाद हूँ, यानी मेरे बाद कोई औलाद इनके यहाँ नहीं हुई, इस तरह से मैं इनके लिए मैं खातमुल औलाद हुआ। खातम का मानी यहाँ पर उन्होंने आखिरी का खुद किया है। एक और चीज़ है गालियाँ देना। गालियाँ आपकी किताबों में जगह जगह पाई जाती हैं, और हालांकि ये इन्होंने खुद ही कहा है कि गालियां सुनकर दुआ दो, पाके दुख आराम दो, लेकिन खुद इसके अपोजिट ये किया करते थे कि मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी को अपनी जो बटाला के रहने वाले थे, बटालवी कहलाते थे, अपने इन्होंने किताब में बतालवी बतालवी कहकर मुखातिब किया है। और फिर एक जो चंद अल्फाज जो इनकी किताबों में जो इन्होंने मुखातिब किए हुए हैं कि ए सुस्त ईमानो, और फिर कहा ए इस्तख्वान फरोश मौलवियो, ए बदबख्त बदकिस्मत कौम, ए बदकिस्मत बदगुमानो, ए मुर्दार ख्वार मौलवियो, ए अंधेरे के कीड़ो, बेवकूफ अंधो, ए खबीस तू कब तक जिएगा, ए अहमक नाबकार। ये इस तरह के, और ज़ुरियातुल बगाया वगैरह, ये सारे इस तरह के अल्फाज हैं जो पढ़कर हैरत होती है कि एक नबी इस तरह के अल्फाज कैसे कह सकता है। और क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फरमाया करते थे? क्या वो ऐसे दूसरों के लिए अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह गालियां तो कभी हमने सोच भी नहीं सकते कि वो निकालते हों। तो ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जो एक सब्र करने वाला शख्स तो इस तरह के अल्फाज नहीं बोल सकता, किसी को भी, अपने दुश्मनों को भी वो कहता है कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, लेकिन ऐसे अल्फाजों को जगह जगह ये लिखे हुए हैं। सारी तकरीबन 500 सफ़ात हैं इनकी किताबों के जो निकाले गए हैं कि उनमें सब ये इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। अहमदियों को यही कहा जाता है कि आपने बर्थडे नहीं मनानी, केक नहीं काटना, और खुद इन्होंने कितने मौकों पे सबने खुद केक काटे। और फिर गानों वगैरह के जो प्रोग्राम शादियों के अपने बच्चों की हुई उसमें बैठे शामिल हुए। अब सबको पता है मिर्ज़ा ताहिर अहमद भी और मौजूदा भी दोनों इसमें अपने बच्चों की शादियां की तो गानों के दरमियान बैठे हुए थे। और जो
خلیفہ ثانی جو ہے انہوں نے اپنا باہر کے ملک فرانس میں گئے، تو یہ حوالہ میں لگا رہی ہوں، خود ہی انہوں نے لکھا ہوا ہے کتاب میں، الفضل میں آیا تھا کہ انہوں نے جا کے وہ ننگی عورتوں کا جو اوپرا جو ہوتا ہے وہاں پر اسٹیج شو کے کیا جو وہ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ میں یورپ کی غلط جو سوسائٹی ہے اس کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس کا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ سب مطلب دوگلا پن ہے کہ اپنے جو ان کی ڈبل پرسنالٹی تھی وہ تو سارے کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ کیس اب دبا دی گئی ہے، اب کہا جا کہ نہیں سب ٹھیک تھا. تو یہ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ کون دے گا؟ اپنے جماعت جو ہے اتضادات کا شکار ہے، بہت سارے اتضادات اس میں پائے جاتے ہیں اور یہ سارے وہیں اپنے ان کے فاؤنڈر سے ہی آئے ہیں. تو انہیں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جماعت میں عورتوں کی کوئی نہیں سنی جاتی. جب اگر کوئی شکایت لے کر جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے آدمی کے گھر کے کسی مرد کو ساتھ لے کر آؤ. اور اس کو ایون اگر کسی مربی سے بھی کوئی سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے میاں کو کہیں کہ وہ ہم سے بات کریں. تو عورت کو جو سوال ہیں ان کو تو ایسے علیحدہ کر کے بیٹھ کر دیا جاتا ہے کہ جیسے اس کے نہ سوال کی کوئی ویلیو، جیسے یہ بچوں کو بھی بعض جاہل لوگ ان کے بات کو اہمیت نہیں دیتے اور جھڑک کے بٹھا دیتے ہیں کہ نہیں 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 تم چھوڑو، تم ادھر جاؤ. ایسے جاہل لوگ ایسے کرتے ہیں. تو ایسے ہی عورتوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو نہ کچھ نہیں پتا، نہ بے عقل ہیں، یہ ایسے ہیں اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی. اور اگر ان کے گھر میں کوئی آدمی ہو تو ہم اس سے بات کریں، عورت سے کیا ہم نے بات کرنی ہے. اس کو بالکل ایک ردی سمجھ کے تو اس کی کوئی توجہ نہیں دی جاتی. لجنہ کی ایکٹیویٹیز کا جو بنایا ہوا ہے پلان وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ایک جیسے لالی پاپ دے دی کہ اب تم لوگوں کا ایک بڑا کلب ہے، تم لوگ بہت اس میں ایکٹیو ہو اور بڑے تم خوش ہو، سب کچھ ہو. لیکن ایکچولی وہ جب کام کرتی ہیں تو وہ بڑے انڈر پریشر ہوتی ہیں. آدمیوں سے اجازت نہیں، فلاں پروگرام کی نہیں ہے اجازت، یا ویسے صدر صاحب سے یا امیر صاحب سے بہت جھگڑے ان کو ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کئی باتوں پہ وہ جب وہ ہاں نہیں کریں گے تو کچھ پروگرام نہیں ہو سکتا. وہ اگر اجازت نہیں دیں گے تو بہت سارے کاموں میں وہ رکھنا جیسے وہ چاہیں گے ویسے ہوگا. تو وہ اس لیے ایک کوئی آزاد نہیں ہے اس پروگرام کے انعقاد کرنے میں، بہت ساری پابندیوں اور پریشر کا شکار ہے، گھٹی ہوئی ہیں، گھٹن کے ساتھ سب کام ہوتے ہیں. وہ کوئی ان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہاں تم اپنی مرضی سے پروگرام جو بھی ہے وہ کر لو، اس کو پہلے چیک کرو، پہلے سب کچھ ہو. تو ہر چیز میں اس کا یہ کنٹرول ہے، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے عورتوں کو. تضاد کی ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ خلیفہ ثانی نے جو مسولینی اور ہٹلر کی طرح سختی کر کے جو نظام لانا چاہتے تھے، اور اگر ان کے پاس حکومت کے اختیارات ہوتے تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے. اور اگر انہوں نے اپنی سی کوشش تو ضرور کی تھی روا میں جہاں اپنا ایک اسٹیٹ قائم کی، تو اس میں اس زمانہ کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کس طرح روا میں بہت سختی ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد آنے یہ ڈر اور جو خوف ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اطاعت کا جوا اپنی گردن میں ڈالو، بولنا نہیں، سوال نہیں کرنا. تو یہ ساری جو اطاعت کی باتیں ہیں کہ بس چپ کر کے سر نیچے ڈال کے بیٹھنا ہے، وہ احمدیوں کے ڈی این اے میں داخل ہو چکا ہے. لیکن جو تیسرے نمبر کے خلیفہ تھے انہوں نے اس تشدد کو بظاہر کم کرنے کے لیے لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن کا نعرہ لگایا. لیکن یہ بالکل اپوزٹ ہے ایکچول میں، اور ابھی بھی اندر کھاتے ساری سختیاں ویسے ہی روا رکھی جاتی ہیں اور اب تک جاری ہیں اس وقت سے. اور لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا نعرہ ایکچول میں الٹ نعرہ ہے کہ ہیٹ فار آل اینڈ لو فار نن. چونکہ برتھ ڈے پارٹیاں منانا منع ہے اس لیے لوگ بچوں کی پارٹی کے کو عقیقہ کا رنگ دے دیتے ہیں، یا جو مہندی کی پارٹی میں کھانا کرنا ہے وہ کھانا کرنا الاؤڈ نہیں ہے تو اس کو پھر مائیں جو ہے کہتی ہیں ہم نے تو عقیقہ کیا ہے اس لیے ہم نے کھانا کر دیا ہے، سب لوگوں کو بلا لیا ہے کھانے کے لیے آ جاؤ، تو اس لیے پارٹی رکھی ہے، عقیقہ بھی تو کرنا تھا. تو اس طرح لوگوں کو تربیت کے اندر ہی ان کو ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے ان کو دیا جاتا ہے. یہ اس طرح کی تربیت ہو رہی ہے. جی میں نے تو ان کا تذکرہ کہیں سے بھی نہیں نکالا، حتیٰ کہ اپنی ویب سائٹ سے بھی نہیں نکالا، کہیں سے نہیں نکالا. اب جو چیزیں چھپ گئیں سو چھپ گئیں.
دوبارہ کبھی چھپے اگلے ایڈیشن تو پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے، لیکن فی الحال تو اسی طرح ہے۔ لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن میں کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر جماعت میں آپ نے شادیاں نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ نہیں ملنا، میل جول نہیں رکھنا، ان کی شادیوں اور جنازوں میں شرکت نہیں کرنی، اور پھر پابندیاں ہونے کے باوجود لوگ یہی کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کیا ہے جی، لو ہیٹ فار آل ہے، یہ ہیٹ فار آل اینڈ لو فار نن۔ اور پھر دوسرے احمدیوں سے چھپ کر جو ہے وہ سب احمدی کرتے ہیں، یہ کام سب کرتے ہیں، دوسرے احمدیوں سے چھپ کر کرتے ہیں۔ ایک تو یہاں پہ ان کو ڈبل سٹینڈرڈ میں مبتلا کیا جاتا ہے، پھر اپنی عیدیں دوسرے مسلمانوں سے الگ کرنے میں کیا ہے کہ یہ نفسیاتی طور پر بڑے اور بچوں کو غلامی کا احساس دلایا جائے، اور ان کو اس میں جکڑ لیا جائے کہ تم نے غلامی بس خلیفہ کی کرنی ہے، اور ان کے ہی کام جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اچھا، ایک سوال میں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو بھی کوئی ندا کی فیور میں بات کرے گا یا کوئی کمنٹ دے دے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ خلافت کے اگینسٹ ہے، حالانکہ اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ ندا تو خود خلیفہ صاحب کو پیارے حضور، چچا حضور کہہ کے ایک بہت عزت سے مخاطب کرتی ہے، اور کسی بھی صورت وہ ان کی بیعت سے نکلنا نہیں چاہتی۔ تو ان دونوں کو مکس اپ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ بیچاری تو چاہتی ہے کہ اس پر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں ان کا حساب دیا جائے، اور اس کے جو مجرمین ہیں ان کو سزا دی جائے۔ تو اس میں یہ کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ جو ندا کی فیور میں بات کرے گا اس کا مطلب ہے وہ خلافت کے اگینسٹ بات کر رہا ہے؟ جی باجی ارشی، ندا کیا ساتھ دینے والوں کو اس لیے اس کو خلافت کے اگینسٹ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس نے سوال کیا ہے، اور اس نے جب سوال کیا ہے تو وہ سوال تو الاؤڈ ہے نہیں، اس کو تو جو خلیفہ نے کہا وہ اطاعت کرنی ہے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی اطاعت نہیں اس لیے کر سکتی کہ معروف، یہ نہیں بات معروف نہیں ہے کیونکہ میں مجھ پہ ظلم ہوا ہے، اور ظلم کے خلاف میں نے اٹھانی ہے اپنی آواز۔ اور انہوں نے ندا نے چونکہ اطاعت نہیں کی ہے، اطاعت کا انہوں نے یہ مطلب رکھا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز میں چاہے تم پہ جو مرضی کر دیا جائے تم نے چپ نہیں چپ کر کے سہنا ہے، آہ بھی نہیں کرنی۔ تو چونکہ وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اور جب جو لوگ سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوئے ہیں تو ان کو بھی ایسے سمجھا جا رہا ہے کہ وہ خلافت کے خلاف ہو گئے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لوگ انسانیت کے لیے اس کے ساتھ ہیں، بہت سارے ہیں احمدی جو انسانیت کی خاطر اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور خلافت کے ساتھ نہیں اس کو ملانا چاہیے، لیکن یہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ندا نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور آپ نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے جتنی عورتوں نے آپ کے پاس اس قسم کی کمپلینس کی آپ ان سب کو چپ کرا رہے، چپ کرا چکے ہیں، یعنی آپ چپ کراتے رہے ہیں، تو آپ کو میرے پر یہ غصہ ہے کہ یہ چپ کیوں نہیں کر رہی؟ تو جس طرح پہلے سب چپ ہوتی رہی ہیں تو اٹ مینس کہ یہ پالیسی کا حصہ ہے کہ جس بھی بیچاری لڑکی کے ساتھ اس طرح کا ناانصافی ہو، ظلم ہو، تو بس اس کو چپ کرا دیا جائے۔ تو پھر انصاف کہاں چلا جاتا ہے؟ کیونکہ انصاف کا تو اتنا، جو بھی سربراہ ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو حکمران ہے اس کا ایک گھڑی کا عدل ایک عابد کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ اس کو خدا نے جو طاقت دی ہوتی ہے اور اس کو اختیار دیا ہوتا ہے، تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف لوگوں کو تلقین کرتا رہے نیکی کی، بلکہ جب ایسے معاملات آئیں تو جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو عدل دلانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ جی بالکل، میں تو سمجھتی ہوں کہ نظام جماعت کو اس بات کے لیے ہمارے فورم کا اور اس کے علاوہ باہر جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جماعت کے لوگوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو باتیں وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر وہ کہیں تو ان بیچاروں کا اخراج ہو جائے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتے تو چلو باہر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، اس سے اگر حقوق کی بحالی ہوگی تو آپ لوگوں کی ہوگی، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم تو چھوڑ چکے ہوئے ہیں، ہمارا تو دوبارہ آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اگر ان سب باتوں پہ جو ہم لوگ باہر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں
اس سے اگر کوئی چینج آتی ہے، نظام اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرتا ہے اور اس میں سے اس طرح کی جو سخت شکیں ہیں نکال دیتا ہے، تو اس کا جو بھی فائدہ پہنچے گا تو وہ تو ہمارے احمدی بہن بھائیوں کو پہنچے گا، ہمارے عزیزوں رشتہ داروں کو پہنچے گا جو اس میں موجود ہیں۔ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ہم تو صرف برے بن رہے ہیں۔ ہمیں آپ لوگ بھی برا کہتے ہیں، آپ کا نظام، آپ کی جماعت، سب لوگ آپ لوگ برا کہتے ہیں، لیکن چلو خیر وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی ہماری اس آواز اٹھانے کے نتیجے میں فائدہ ہوگا تو وہ آپ لوگوں کا ہوگا، کیونکہ آپ اندر بیٹھ کے یہ باتیں اس طرح کھل کے کبھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو خوف ہے، آپ کو ڈر ہے، لیکن ہمیں چونکہ اب کوئی ڈر خوف نہیں ہے سوائے خدا کے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، اس لیے ہم حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ جی، جماعت کا بس ایک ہی ان کا نعرہ ہے شروع سے، خلیفہ اول نے جو کہہ دیا کہ جی بیعت کا مطلب ہے بک جانا، تو سب بک گئے ہیں بس، اب تو اپنی نہ مرضی ہے نہ کوئی اپنی، کوئی ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، یہی ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جانا ہے، اور یہی انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہی مخلص جو احمدی ہے وہ وہی ہے جو چپ کرے، بس نہ سوال کرے، نہ انصاف کے لیے کچھ وہ آواز اٹھا سکے، اور بس کہے کہ ہاں بھی آپ نے جو فرمایا وہ ہاں جی ہاں جی بس۔ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، یعنی کہ یہ سارے مرد جو ان کاموں میں انوالو رہے ہیں، ان سب کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، ایک بھی بات کسی کی ان کے خلاف سننے میں نہیں آئی۔ حالانکہ میرا مطلب ہے اس بارے میں تو احمدی کم از کم بات کر سکتے تھے کہ یہ کیسا باپ تھا جس نے اپنی بیچاری بچی کو بچپن ہی سے ایک غلط راہ پہ لگایا اور اس کو بھی نہیں بخشا، تو اس کے بارے میں تو بات کر سکتے تھے۔ کم از کم کوئی پلے کارڈ ہی لے کے کھڑے ہو جاتے، کم از کم کوئی اس کے ایسے باپ کے خلاف ہی مظاہرہ کر لیتے، لیکن وہاں بھی ایک خاموشی۔ جو بات ہے تو ندا کے خلاف ہے، اس کے باپ کے خلاف نہیں، اس کے چاچے جیسے رشتہ داروں کے خلاف نہیں، جو میرا مطلب ہے اتنے عزیز رشتہ دار تھے جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ مجھے بتائیں کہ خلیفہ صاحب کی خاموشی کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس خاموشی کے پیچھے کیا ہے؟ اس بارے میں پلیز ذرا سب اپنی اپنی رائے دے دیں کہ آپ اس خاموشی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ یہ خاموشی جو ہے یہ جماعت احمدیہ کے ممبران کو بہت بے چین کر رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ جینون ہے، ان کی بے چینی بالکل جینون ہے، کیونکہ وہ امید کے ساتھ دیکھتے ہیں اپنے ہیڈ کی طرف کہ وہ ان کے دل پہ مرہم رکھے، کچھ کہے، تو لیکن وہ نہیں کہہ رہے۔ جی السلام علیکم، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو خاموشی ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ندا کے بارے میں تو کوئی بھی خاموش نہیں ہے، ندا اس کو جا رہی ہیں اس میں میسیجز اس کو جا رہے ہیں، اور ٹویٹر وغیرہ پہ اس کو جو میسیج آ رہے ہیں وہ اس کے خلاف بہت کچھ زہر اگلا جا رہا ہے، اس کو بہت گندا اور بہت اس پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور عام طور پہ بھی جو عورتیں بھی ایک دوسرے سے کئی باتیں کرتی ہیں جو بہت کٹر عقیدت مند آنکھیں بند کر کے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہاں دیکھو کتنی غلط ہے، کیسے بولی ہے سامنے، اور حضور کتنا خاموشی سے اس کی سنتے رہے ہیں، پیار سے سنا ہے، اور یہ کتنی بدتمیزی سے بول رہی تھی، یہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن یہ دوسرا رخ جو تاکہ مردوں کے اوپر کوئی بات نہ آئے، اس لیے سب کو خاموشی رہنے کا کہہ دو، تاکہ مردوں کے بارے میں ورنہ پھر بات کی جائے گی کہ دیکھو اس نے کیا کیا، نصیر شاہ نے کیا کیا، اس کے باپ نے کیوں کیا، اس کے چچاؤں نے کیوں کیا، وہ فلانے نے کیا کیا، تو سب کے پھر نام آئیں گے، تو اس لیے سب کو کہہ دو کہ چپ کرو، اور صرف ایک ہی ہنگامہ کھڑا کیا جائے کہ ندا کتنی بری ہے، اور ندا کتنی اس نے غلطی کی ہے، دیکھو کیا کچھ کر رہی ہے۔ اور پھر یہ ابھی جو ریسنٹ نصیر شاہ کے ساتھ جو آڈیو ریلیز کی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہی کہ ندا کو برا بنایا جائے، حالانکہ اس میں زیادہ کریکٹر جو واضح ہو رہا ہے وہ نصیر شاہ کا ہو رہا ہے کہ کس طرح اس کو چکر میں لا رہا ہے اور اس کو قابو کر رہا ہے، اور وہ بلکہ ہوشیاری سے اپنے آپ کو اس میں سے بچا رہی ہے، لیکن یہ صرف اس کو برا بنانے کے لیے یہ آڈیو جو ہے وہ لیک کر دی گئی۔ تو میرا یہی ہے کہ خاموشی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بس کی جا رہی ہے۔ ویسے یہ ہے کہ وہ تباً بھی خاموش تباہ ہیں، کیونکہ جب وہ نئے نئے آئے تھے تو ہماری جو ضلع کی صدر صاحبہ تھی انہوں نے بتایا تھا کہ ربوہ میں بھی ان کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ اگر وہ کسی فنکشن میں بھی بلائے جاتے تھے
تو وہ اینڈ میں کوئی اسپیچ وغیرہ کرنے کی بجائے یہی فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے کافی پروگرام ہو گیا، آئیے اب دعا کر لیتے ہیں۔ جی بالکل محترمہ، فریڈم آف سپیچ جو ہے اس کا احساس جماعت کو ہونا چاہیے کہ یہ جو فورم وغیرہ ہیں، یہ فیڈ بیک لوپ جو ہے یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کو اپنے مخالف نہ سمجھیں بلکہ اس کو اپنے حق میں صحیح سمجھیں، مگر اگر یہ سمجھنا چاہیں تو پھر ہے۔ جی بالکل، ہم تو بہت ہی اخلاص کے ساتھ ان باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہیں جو ہم اندر رہتے ہوئے نہیں کر سکے تھے، اور ابھی بھی جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان باتوں کی طرف نشاندہی نہیں کر سکتے، ان بیچاروں کی مجبوری ہے۔ تو ان کو تو تھینکفل ہونا چاہیے کہ جو چیزیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان یا کوئی نظام اپنی خامیاں خود نہیں دیکھ سکتا ہوتا، لیکن جب فیڈ بیک آتی ہے تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں معمولی سی بات ہے، ہم نے بھی اس گروپ کے کچھ اصول و ضوابط بنائے ہوئے ہیں، اس میں اس دن ایک صاحب اس کے جو قاعدہ نمبر 4 ہے اس پہ کوئی اعتراض کر رہے تھے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور اپنے حق میں انہوں نے کچھ دلیلیں بھی دیں، لیکن جب میں نے بھی دلیل کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھائی تو پھر ان کو لگا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ قاعدہ جو وضع کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو باہمی افہام و تفہیم سے کئی قسم کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اپنی نظام کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے، اور ہماری تو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے جو بھی قواعد و ضوابط ہیں ان کو پڑھیں، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی طرف ہمیں توجہ دلائیں، کیونکہ یہ گروپ عوام کے لیے ہے، اسی طرح نظام بھی عوام کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اگر عوام ہی اس کے اندر تکلیف محسوس کر رہے ہیں، جکڑا ہوا محسوس کر رہے ہیں، لیکن آواز اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، تو پھر ظاہر ہے کسی کو باہر سے ہی بولنا پڑتا ہے نا۔